Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am Sardar Swarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today it's my fifth lecture of commercial geography, class 12th, ICOM, week 3rd. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि कुछ मिनट गुज़श्ता जो लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं, फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के एम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो लेक्चर नंबर 4 था उसके मेन टॉपिक्स थे इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के अहम माहीगीरी के इलाके और ममालिक, फिर फिशिंग प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड लीडिंग फिश कैचिंग कंट्रीज, के दुनिया में मछली पैदा करने वाले जो टॉप 20 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी पैदावार क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं, दुनिया के अहम माहीगीरी के इलाके हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं। तो दुनिया को 6 बड़े फिशिंग ग्राउंड्स में तकसीम किया गया है। पहला है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन रीजन, सेकंड वन नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन रीजन, थर्ड वन नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन रीजन, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन रीजन, fifth west central coast of South America, and sixth is northern coast of Indian Ocean. तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन रीजन। तो ये रीजन जो है वो स्ट्रेचेस फ्रॉम बेरिंग सी टू ईस्ट चाइना सी एंड इज वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट फिशिंग रीजन। इसमें चाइना है, इसके जो कोस्टल एरियाज पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के जो कोस्टल एरियाज हैं जिसमें चाइना का इलाका है, जापान है, रशिया है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया है, ताइवान है, वियतनाम एंड थाईलैंड, ये मेजर फिशिंग कंट्रीज इन दिस रीजन, इस खित्ते के अहम ममालिक शुमार होते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर ये ममालिक जिन मछलियों को ये पकड़ते हैं उनमें हैरिंग है, सर्डाइन है, मैकरल है, सालमन है, बेनिटो एंड टोना टाइप क्रैब्स। इसके अलावा क्रैब्स, लोबस्टर और प्रावंस अकसाम की मछली भी यहाँ पर और कटल फिश भी पकड़ी जाती है। फिर है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशंस। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन जो है ये जो है द बैंक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड एंड न्यू फाउंडलैंड, नॉर्थ अमेरिका कंस्टिट्यूट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अहम यानी न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड के इलाके हैं। दिस फिश ग्राउंड इज स्प्रेड along 1100 miles with a width of 550 to 250 miles along the coast of Canada and USA। यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड बनती है कनाडा और यूएसए की, उसके साइड के साथ साथ न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड के इलाकों में ये मछली का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर कॉड, हेडेक, हैरिंग, मैकरल एंड फ्लाउंडर टाइप की अकसाम मछलियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो मछली का अहम एरिया वो बन रहा है वो न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड के इलाके हैं। न्यू फाउंडलैंड का वो एरिया है जहाँ पर वार्म गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड लैब्राडोर करंट आपस में मर्ज होती हैं, मिलती हैं। तो इस मीटिंग पॉइंट पर वो अपने साथ गर्म मोतदिल किस्म का पानी हो जाता है और इस मोतदिल पानी के अंदर मछली रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन में द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक रीजन लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ
West Pacific, and the region is outstanding for fishing. The continental shelf of North West Europe is greatest in the world, यानी 3 लाख माइल्स का एरिया बनता है, और इसमें डोगर बैंक जो है वो आम फिशिंग ग्राउंड्स है, और इसमें जो जो ममालिक पाए जाते हैं जिनके पास कोस्टल एरियाज हैं, उनमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड, यूके, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम एंड स्पेन वगैरह। और हैरिंग, मैकरल और कॉड अकसाम की मछलियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा हैडक, हैलीबर्ट, स्कैड और सोल अकसाम की भी मछली पाई जाती हैं। द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन रीजन, द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक दैट embraces the western maritime region from Alaska to California, यानी जो अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक का एरिया नॉर्थ अमेरिका में, और इसके बाद मेक्सिको तक ये इलाका बनता है। दिस सी इज अबाउट ऑफ सॉल्मन, पिल्चर्ड एंड टोना अकसाम और की मछली यहाँ पर ज़्यादा मिकदार में पकड़ी जाती है। इसके अलावा क्रैब, श्रिम्प्स वगैरह भी पकड़ी जाती हैं। और इसके अहम ममालिक जो हैं वो यूएसए है, कनाडा है और मेक्सिको वगैरह। द वेस्ट सेंट्रल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो ये जो है इन सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखें तो दिस वेस्टर्न सेंट्रल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग। ये इलाका जो है वो पेरू जो है वो साउथ अमेरिका में, वहाँ से चिली तक का बनता है, और पेरू, चिली और इक्वाडोर के इलाके इसमें ममालिक इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर जो है वो एंचोवी, मैकरल अकसाम की मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा टोना भी है। फिर है द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैज़ emerged as a great fishing ground during the past 2 decades. इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार यानी बर्मा वगैरह के इलाके, जो साहिली इलाके हैं वो शामिल हैं, जहाँ पर जो है वो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में पकड़ी जाती हैं इंडियन ओशंस में। तो इसके अलावा फिश प्रोडक्शन जो कंट्रीज में टॉप जो है वो चाइना है, जिसकी पैदावार 2010 में बताई गई थी कि 52,153 मैट्रिक टन के करीब बनती है। फिर इंडिया है दूसरे नंबर पर, फिर पेरू है, फिर इंडोनेशिया है, फिर यूएसए, फिर चिली, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, रशियन फेडरेशन, नॉर्वे, फिलीपींस, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, आइसलैंड, मेक्सिको, मलेशिया, ताइवान, कनाडा, स्पेन और ब्राज़ील वगैरह, ये अहम दुनिया के 20 टॉप या लीडिंग कंट्रीज में इनका शुमार होता है, जो फिश प्रोडक्शन में दुनिया में नुमाया मुकाम रखते हैं। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज चैप्टर नंबर 4 एनिमल हर्डिंग हस्बेंड्री और लेक्चर नंबर 5 है। वीक 3 का ये मेन टॉपिक्स जो हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हर्डिंग, एनिमल रेयरिंग यानी जानवरों को पालना, मवेशी या गल्ला बनी भी इसको कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ एनिमल कीपिंग, यानी जो रेयरिंग है उसकी टाइप्स कितनी हैं। और इसके अलावा फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एनिमल हर्डिंग एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी जो जानवर हैं, गल्ला बनी जो मवेशियों को पालना है, इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम फिजिकल फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को और सोशल फैक्टर्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की तरफ आते हैं कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एनिमल came before man is geological time and thus played an important role in the environment in which he lives. It is very difficult to say when the ancient man first mastered the art of domesticating the animals. यानी ये कहना मुश्किल है कि इंसान ने सबसे पहला जानवर कब पालना शुरू किया पुराने ज़माने में। मोस्ट प्रोबेबली इन द Paleolithic age
the first animal perhaps to be domesticated was dog. انسان نے سب سے پہلے پیلیلتھک ایج میں جو کیمبرین پیریڈ پری کیمبرین پیریڈ کا ایریا بنتا ہے، دور بنتا ہے، ایرا بنتا ہے، اس میں انسان نے سب سے پہلے جو جانور پالا انسان نے تو وہ تھا ڈاگ. A trusted god and hunter's helper. In this way, livestock breeding arose from hunting, and people began to breed pigs, sheep, camel, horses, goats, and cows. یا اس کے بعد انسان نے جو انسان کی ابتدائی یعنی جو اس کی پرائمری ایکٹیویٹی ہے اس میں انسان غلہ یا مویشی پالنا یا آپ کیسا اینیمل ہرڈنگ یا اینیمل کیپنگ جو ہے وہ انسان کے ابتدائی پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے. تو ڈاگ کے بعد انسان نے پھر پگز کو، شیپس کو، کیمل، ہارسز، گوٹس اور کاؤز وغیرہ پالنا شروع کی. ان دا ماڈرن ٹائم موجودہ وقت میں اگر دیکھیں تو اینیملز آر یوزڈ ان سچ اے گریٹ مینی وے دیٹ اٹ از imperative to access the uses to which animals are put. It has been observed by Huntington that out of 3,500 known species of mammals, only 19 have so far been domesticated. یعنی دنیا میں اس وقت جو نون اقسام ہیں وہ 35,000 کے قریب ہیں، جس میں سے صرف 19 کو انسان جو وہ ڈومیسٹیکیٹڈ کرتا ہے، اس کو پالتا ہے گھروں میں، یا ڈومیسٹیکیٹڈ اس کو پالتو جانور کے طور پر استعمال کرتا ہے. It should however be noted that the pattern of use of animal varies quite distinctly in accordance with the level of civilization attained by man under varied socio-economic system. The Western people derive nearly 20 to 30% of their calorie, means کہ وہ اپنی جو وائٹامن جو 20 سے 33% تک جو ہے وہ requirements from animals they domesticate. یعنی وہ جو جانور پالتے ہیں اس سے 20 سے 33% والے اپنی جو وہ کیلوریز کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میپ ہے، ورلڈ لائف اسٹاک پروڈکشن میپ. یہ دیکھیں کہ یہ ناردرن ہیمسفیئر ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹک ایریا ہے، اس میں یہ برفانی علاقہ ہے، یہ خالی ہے، یہاں جانوروں کی اقسام اس طرح کی نہیں ہے کوئی، یعنی رینڈیز وغیرہ تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں. یہ جو گرین لینڈ کا ایریا ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کا اوپر والا ایریا، یہ سارے کا سارا خالی ہے. اس کے علاوہ یہ افریقہ کا جو ڈیزرٹ ایریا، یہاں پر بھی جانور پالے جاتے ہیں لیکن بہت کم مقدار میں. یہ کا کے علاقے یہ بھی یہاں پر. پھر یہ ایشیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یورپ کے اندر اینیملز ڈومیسٹیکیشن ہے. پھر ہے لائف اسٹاک جو نارتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے، ساؤتھ امریکہ میں برازیل، ارجنٹینا وغیرہ کے یہ علاقے ہیں، اور یہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور پھر آسٹریلیا وغیرہ میں آپ دیکھیں. تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اینیمل ہرڈنگ یا ہسبینڈری سے کیا مراد ہے. وٹ از مین بائی اینیمل ہرڈنگ یا ہسبینڈری؟ When we breeding, keeping, feeding and management of animals or livestock for the production of food, fiber, work and pleasure is called animal herding or animal husbandry. یعنی جب ہم کیا کرتے ہیں کہ جانوروں کو بریڈ کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں، مینجمنٹ آف اینیملز اور لائف اسٹاک فار دی پروڈکشن آف فوڈ، خوراک کے لیے، فائبرز کے لیے، ورک کے کام کے لیے جو ان سے بار برداری کا کام لیتے ہیں، اور ان کی پلیجر کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اینیمل ہرڈنگ یا اینیمل کیپنگ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور یہ اینیمل ہرڈنگ یا کیپنگ کی ڈیفینیشن ہے. اب ٹائپس آف اینیمل ہرڈنگ اور کیپنگ، دنیا میں 4 اقسام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ domesticated animals used primarily for work, transport and leisure are widely distributed. یعنی دنیا کے اندر جو جانوروں سے جانور پالے جاتے ہیں، ان سے ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا کام لیا جاتا ہے، اور مختلف اور ایز اے خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ان سے جو پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں، دودھ، دہی، گھی، مکھن وغیرہ، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. دے انکلوڈ دا، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں جو جانور شامل ہیں ڈومیسٹیکیٹڈ، اس میں ہارس ہے، میول ہے،
donkey, ox, buffalo, camel, cows, llama, alpaca, yak and reindeers وغیرہ ہیں. The distinctive manners in which animals are kept utilized under varied socio-economic systems, وہ جس کے تحت جانوروں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے سوشو اکنامک سسٹمز کے لحاظ سے، تو وہ ہیں 4 ٹائپس اس کی. پہلا ہے نومیڈک ہیڈنگ، یعنی جس کو ہم خانہ بدوشوں کی جو غلہ بانی ہے. پھر لائف سٹاک رینچنگ ہے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے جو جانور پالے جاتے ہیں. پھر کمرشل ڈیری فارمنگ، دودھ، دہی، مکھن اور گوشت کے لیے جو جانور پالے جاتے ہیں. اور مکسڈ فارمنگ ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نومیڈک ہارڈنگ. نومیڈک ہارڈنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کی کن کن علاقوں میں کس طرح کیا ہے. دس از این extensive form of animal grazing on natural pasturage and is confined to the arid and semi-arid regions of the world. دنیا کے جو ایرڈ اور سیمی ایرڈ ریجنز ہیں، بارانی اور نیم بارانی علاقے ہیں، وہاں پر نومیڈک قسم کی ہارڈنگ کی جاتی ہے. A wide variety of animals is kept. مختلف اقسام کے جانوروں کو پالا جاتا ہے. And are used for transportation and food supply. اور ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی اور خوراک کی دستیابی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. شیپ ہے، گوٹس ہیں، کیمل، ہارسز اینڈ یاک are kept in their respective environments for subsistence purpose کے لیے. تو یہ دنیا کے جو ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریاز ہیں، بارانی اور نیم بارانی والے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بارشوں پر کیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستہ مرتفع پوٹفار، ستہ مرتفع بلوچستان کے علاقے ہیں، یہ بارانی اور نیم بارانی علاقوں. اسی طرح پھر اینیمل لائف سٹاک رینچنگ یا اینیمل رینچنگ ان دی sparsely populated areas of tropical, subtropical and temperate grasslands of semi-arid climatic regions of the world. People are generally engaged in the practice of livestock ranching. یعنی دنیا کے وہ علاقے جو کہ ٹراپیکل ایریاز ہیں، سب ٹراپیکل یعنی اور ٹیمپریٹ معتدل گھاس کے میدان کے علاقے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کے لیے بھی جانوروں کو پالتے ہیں. آ لارج نمبر آف کیٹل، اس میں مختلف اقسام کے مویشی شامل ہیں. شیپ، گوٹس اینڈ ہارسز آر کیپٹ ان میکنائزڈ رینچز. A wide range of animal products such as meat، ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے. وول، ہائڈس، کھالیں and dairy products are produced for local and international market. اب یہ جو جانور جو لائف سٹاک رینچنگ ہے، اس میں دنیا میں کہ یہ ان سب علاقوں میں، ایشیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ کے کچھ علاقوں میں، پھر یہ انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا وغیرہ، یہاں پر جو لائف سٹاک رینچنگ ہے، اس میں میٹ کے لیے، وول، ہائڈس اینڈ ڈیری پروڈکٹس کے لیے جو جانور پالے جاتے ہیں، ان کی کنزپشن جو ہے وہ لوکل پیمانے پر بھی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. یو ایس اے، اس میں آپ دیکھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں تو ارجنٹینا، یورپ کے ساؤتھ امریکہ کے اندر ارجنٹینا ہے. پھر آپ برازیل ہے، یہ برازیل کا ایریا بنتا ہے، یہ ارجنٹینا ہے، یہ برازیل ہے. اور آسٹریلیا، براعظم آسٹریلیا میں آسٹریلیا اینڈ وینزویلا، یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک جو ہے وہ وینزویلا ہے. have most extensively developed livestock ranches. انہوں نے یعنی یو ایس اے نے، ارجنٹینا نے، برازیل نے، آسٹریلیا نے اور وینزویلا نے کھیتی جو لائف سٹاک رینچنگ ہے اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے. پھر ہے کمرشل ڈیری فارمنگ. کمرشل ڈیری فارمنگ آپ دیکھیں دنیا میں تو کمرشل ڈیری فارمنگ از اے ہائیلی انٹینسو اینڈ مور ایڈوانس ٹائپ آف لائف سٹاک فارمنگ، یعنی مور جدید قسم کی جو لائف سٹاک ہے اس میں کمرشل ڈیری فارمنگ ہے. اور اٹ از ہائیلی میکنائزڈ اینڈ کیپیٹل انٹینسو فارمنگ فار ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس، جس سے دودھ اور دودھ والے جانور پالے جاتے ہیں، ڈیری پروڈکٹس والے جانور جن سے دودھ، مکھن، گھی وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کمرشل
ڈیری فارمنگ یہ کہلاتی ہے. اس میں ویسٹرن یورپ کے علاقے، یہ ویسٹرن یورپ ہے، پھر کینیڈا کے علاقے، یہ کینیڈا کے علاقے ہیں، پھر آسٹریلیا، براعظم آسٹریلیا اور یو ایس اے کے علاقے جو ہیں وہاں پر کمرشل ڈیری فارمنگ، اور ارجنٹینا خاص کر کے ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا جو ہے وہاں پر نیسلے پروڈکٹس آپ کو پتہ ہے، تو یہ سارے نیسلے ملک پر وغیرہ ملک پیک یہ ارجنٹینا کے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کمرشل ڈیری فارمنگ کی جاتی ہے. پھر ہے مکسڈ فارمنگ. مکسڈ فارمنگ کمپرائزز آف کراپ فارمنگ اینڈ کمرشل ریئرنگ آف لائف اسٹاک. مکسڈ فارمنگ از فاؤنڈ موسٹلی ان یورپ. یہ زیادہ تر مکسڈ جو ملی جلی جو کھیتی باڑی ہے یا جو آپ کے جانور پالے جاتے ہیں وہ کراپ اینڈ کمرشل ریئرنگ آف لائف اسٹاک کہلاتا ہے. اور اس میں یورپ اور پھر ارجنٹینا، پھر آسٹریلیا اور یہ ممالک ہیں. اٹ از آلسو بینگ پریکٹس از لیس ڈیولپڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹریز آف ساؤتھ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اس کے علاوہ یہ جو مکسڈ فارمنگ ہے یہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے جو کم آبادی والے علاقے ہیں وہاں پر یہ زیادہ ڈیولپ ہے. اس کے بعد factors that affecting animal herding and world distribution of livestock. یعنی غلہ بانی یا مویشیوں کو پالنے پر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فزیکل فیکٹرز کو کہ کون کون سے فزیکل فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں. تو like many other economic activities, animal farming too is too most important in the temperate regions. جو کلائمیٹ دیکھتے ہیں تو اینیمل جو ہرڈنگ ہے یا اینیمل فارمنگ ہے یا اینیمل جو ہسبینڈری ہے یہ زیادہ تر جو ٹیمپریٹ جو خطے ہیں معتدل دنیا کے جو نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی وہاں پر زیادہ یہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل زیادہ ہے. دو it is very difficult to explain the pattern of distribution of different domestic animals in terms of a number of interacting factors because of remarkable adaptability of animals to different ecological conditions. So in brief, the factors that govern the distribution of the major domesticated animals are as follows. جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں physical factors. climate کے لحاظ سے دیکھیں تو climate of a region more precisely temperature and rainfall، یعنی ایسے علاقے جہاں پر درجہ اور بارشیں زیادہ have both direct as well as indirect bearings on the location of livestock farming. moderate climate جو معتدل قسم کی آب و ہوا ریجن جو ہیں are best for animal rearing. تو جو moderate climatic regions ہیں دنیا میں معتدل قسم کی آب و ہوا کے علاقے وہاں پر جانور زیادہ تر پالے جاتے ہیں یا جو اینیمل ہرڈنگ ہے وہاں پر زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ٹوپوگرافی آف لینڈ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی آف لینڈ. دا کوالٹی availability and quality of grazing lands are of great consequences for the development of livestock farming. سوانا جو گراس لینڈ ہے دنیا کے اندر، جو سوانا کے گھاس کے میدان ہیں جو سوڈان افریقہ میں پائے جاتے ہیں. پھر ہے سٹیپ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کے اندر گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں. اور پھر پریریز نارتھ امریکہ وغیرہ میں جو گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں. دنیا کے یہ اہم جو ہے وہ لائف اسٹاک والے علاقے ہیں جہاں پر جانور زیادہ تر پائے جاتے ہیں. پھر ہے رین، دنیا کے وہ علاقے جہاں پر بارشیں مناسب مقدار میں ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ نیچرل ویجیٹیشن قدرتی نباتات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے گھاس کے میدان ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ لائف اسٹاک زیادہ ہے. پھر ہے فوڈ اسٹف. تو اویلیبلٹی آف فیڈ اسٹف از اندر فیکٹر، یعنی خوراک کی دستیابی وچ پروموٹ لائف اسٹاک فارمنگ. بٹ مینی ڈینسلی پاپولیٹڈ یورپین نیشن جو بہت زیادہ گنجان آباد یورپ کے علاقے ہیں ہائی ڈینسٹی آف پاپولیشن
آبادی بہت زیادہ ہے, ہیو اسمال گریزنگ, اور وہاں پر جانوروں کے لیے جو چارے کے میدان جو ہیں وہ بہت کم ہیں. دے امپورٹ اینیمل فیڈ فرام ایوری کارنر آف دا ورلڈ, تو وہ اپنے جانوروں کے لیے خوراک جو ہے وہ ان کا گھاس یا چارہ جو ہے دنیا کے مختلف ممالک سے منگواتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اکنامک فیکٹرز کی طرف. تو سب سے پہلے ہے کیپٹل. تو آپ نے جانوروں کی صنعت کو اجاگر کرنا ہے یا کسی اور انڈسٹری کو, کمرشل انڈسٹری, کمرشل فارمنگ کرنی ہے, کمرشل ڈیری فارمنگ کی صنعت, تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جن ممالک کے پاس جو ہے وہ کیپٹل ہے, ویلتھ ہے, دولت ہے, وہاں یہ صنعت زیادہ پروموٹیڈ ہے. دنیا کے غریب ممالک میں بھی ہے, لیکن کمرشل ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ دنیا کے جو سرمایہ دار ممالک ہیں وہاں زیادہ, اور خاص کر کے یورپ میں اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہے. پھر چیپ لیبر چاہیے, تو پاکستان, ہندوستان وغیرہ میں چیپ لیبر تو بہت دستیاب ہے, لیکن یہاں پر جو ہے جو ہمارے ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریاز ہیں وہاں پر یہ انڈسٹری ڈیولپ کرتی ہے, لیکن پورے ملک کے اندر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. جانوروں کو پالا جاتا ہے جو ہمارے سطح مرتبہ پوٹھوا سطح مرتبہ کہلا کہ وہاں پر سستے مزدور بھی دستیاب ہیں, لوگ اس پیشے سے بھی وابستہ ہیں. تو چیپ لیبر بھی جو ہے وہ اینیمل ہارڈنگ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل ہسبینڈری میں اس کی انڈسٹری کو, یا اس اینیمل ہسبینڈری کی جو غلہ بانی کی انڈسٹری اس کو, یا کمرشل جو ڈیری فارمنگ ہے اس کے لیے اہم کردار ادا کرے. پھر اسکلڈ لیبر ہونا چاہیے, یعنی ماہر تربیت یافتہ لیبر ہونا چاہیے کہ دودھ کو کیسے پریزرو کیا جائے, مکھن کو, گھی کو, یعنی دہی, پنیر وغیرہ, ان سب چیزوں کے لیے اسے ایک اسکل لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. پھر مارکیٹ فیسلٹی, پھر جو چیزیں تیار کی جائیں پروڈکٹس, تو ان کو لوکل مارکیٹ بھی دستیاب ہونی چاہیے, اور پھر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ایکسپورٹ کیا جائے. پھر ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, جو جدید قسم کا ذرائع مواصلات کا نظام ہونا چاہیے, یعنی گاڑیاں سسٹم کو پریزرو کرنے والی گاڑیوں, جس میں دہی, پنیر, گھی وغیرہ کو اچھے طریقے, دودھ وغیرہ کو پریزرو کیا ہے. اسٹوریج اینڈ پریزرویشن فیسلٹی اچھی ہونی چاہیے. پھر کوئک بینکنگ سسٹم, یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک فیکٹرز فار اینیمل ہارڈنگ اور ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف لائف سٹاک کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد ہے سوشل فیکٹر. سوشل فیکٹرز کی طرف جاتے ہیں تو ریلیجیس سینٹیمنٹس دیکھیں تو ریلیجیس سینٹیمنٹس میں ان بیکورڈ اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس سینٹیمنٹس از اے بگ کنٹریبیوشن فیکٹر فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف لائف سٹاک اینڈ ڈیری انڈسٹری. ہندو پاپولیشن ڈو ناٹ یوز میٹ. جو ہندو پاپولیشن ہے وہ دودھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوشت کا استعمال نہیں کرتی, وائل مسلم جو مسلمان ہیں, جو مسلم آبادی ہے یا مسلم کنٹریز ہیں, وہاں پر گوشت زیادہ استعمال ہوتا ہے جانوروں کا. تو ڈیو ٹو ریلیجیس باؤنڈ ڈو ناٹ کیپ پگز. پھر مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ پگز وغیرہ نہیں کھائے جاتے ہیں. یہ بیلنس ہے مسلمانوں کے ہاں, جہاں جتنے بھی یہ پگز ہیں یہ زیادہ محفوظ ہیں, یہاں پر ان کا شکار نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ دوسرے جانور, گائے, بھینس, بکری, بھیڑ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو بیل وغیرہ, اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. جبکہ ہندو میں خاص کر کے گائے کا گوشت ممنوع ہے, وہ اس کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں. تو ان دس وے ریلیجیس فیکٹر کنٹرول دا نیچر اینڈ نمبر آف اینیملز. پھر ہے پاپولیشن, جہاں پر آپ دیکھیں پاپولیشن بھی کیا ہے کہ ڈینسٹی آف ہیومن پاپولیشن کریٹ دا ڈیمانڈ فار لائف سٹاک پروڈکٹس اینڈ اٹ پروموٹس لائف سٹاک فارمنگ. تو جہاں پر آبادی زیادہ ہوگی وہاں پر جو لائف سٹاک انڈسٹری ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرے گی, لائف سٹاک وہ فارمنگ زیادہ پروموٹ ہوگی. پھر ہے بیسٹ آف برڈن, یعنی بار برداری کے لیے بھی جانور پالے جاتے ہیں. تو ان بیکورڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ ترقی پذیر دنیا کے ممالک ہیں, اینیملز اسٹل یوزڈ فار ٹرانسپورٹ. آج بھی وہاں پر جانوروں سے بار برداری کا یعنی ٹرانسپورٹیشن کا کام لیا جاتا ہے. اینڈ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی, اور ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں کھیتی باڑی کے لیے بھی جانوروں کو جوتا جاتا ہے. سو کیٹل, کیملز اینڈ ہارسز آر یوزڈ primarily as the beasts of burden.
یعنی ان جانوروں کو کیمل ہو گیا، ہارسز وغیرہ، ان کو باربرداری والے جانوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دس پروموٹس دا اینیمل فارمنگ، یہ چیز جو ہے وہ اینیمل فارمنگ میں اضافہ کرتی ہے. بیسائڈس ان مینی ریجنز، دنیا کے بہت سارے ایسے ریجنز کے علاوہ ویئر ایگریکلچر از ناٹ پاسبل، جہاں پر زراعت کا پیشہ نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے کہ اینیمل کیپنگ از مین پروفیشن، وہاں پر لوگوں کا سب سے اہم پیشہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے بجائے کیا ہوتا ہے، جانوروں کو پالنا ہے. سورس آف انکم فار پیپل، اور یہی لوگوں کا سورس آف انکم ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. اس میں امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ سے ایگزام میں جو زیادہ تر آنے والا کوشچن ہے وہ ہوتا ہے فیکٹرز دیٹ افیکٹنگ اینیمل ہارڈنگ آر ڈسٹریبیوٹ، جس میں فزیکل فیکٹرز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، پھر اکنامک فیکٹرز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، اور سوشل فیکٹرز کو. اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ کوشچن بھی آ جاتے ہیں شارٹ کوشچن کی شکل میں کہ what is meant by nomadic herding, livestock ranching, commercial dairy farming یا mixed farming کے بارے میں بھی کوشچن. تو یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کے کہ آپ نے فیکٹرز دیٹ افیکٹنگ اینیمل ہارڈنگ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا، اور جو ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیمل کیپنگ ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. تو تھینکس، اللہ حافظ.